अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि इंसाफ वो होता है जो होता हुआ नज़र भी आए, लेकिन पाकिस्तान में इंसाफ तो होता है लेकिन नज़र नहीं आता। हर चीज़ बदल गई, लेकिन हम आज 21वीं सदी में होते हुए भी 19वीं सदी के अदालती निज़ाम पर अमले पैरा हैं। 72 सालों में हम अपने मुआशरे के मुताबिक अपना अदालती निज़ाम नहीं बना सके। किसी भी हुक्मरान ने इंसाफ की फराहमी को आसान और फौरी नहीं बनाया, कोशिश भी नहीं की। गुजरते वक्त के साथ हमारा अदालती निज़ाम बेहद पेचीदगियों का शिकार होता चला गया। ऐसे फैसले सुनने को मिलते हैं कि इंसान हैरान और परेशान हो जाता है। मसलन जैसे 2016 में बहावलपुर में तेहरा कत्ल का जो वाक़या होता है, उसमें मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान गुलाम कादिर और गुलाम सरवर को उनकी फांसी के 1 साल के बाद रिहाई का परवाना दिया गया। फिर गुज़श्ता साल हमने देखा कि मार्च में कराची के तेहरे कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस मुल्ज़िमा अस्मा नवाब और उसके 2 साथियों को 20 साल काल कोठरी में गुजारने के बाद ये वाज़े हुआ कि ये लोग तो बेगुनाह हैं। और फिर या 2017 में सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद रसूल का केस हो, जिसकी बरियत का फ़ैसला आने के बाद ये मालूम हुआ कि सैयद रसूल तो 2 साल पहले ही जेल की कोठरी में दिल का दौरा पड़ने से जान की बाजी हार चुका है। कैसे कैसे जुल्म बयान किए जाएँ जो इस मौजूदा अदालती निज़ाम की वजह से हुए, और ऐसे बेतहाशा वाक़यात हैं जिनमें छोटी अदालतें गवाहों के झूठे बयानात और झूठी गवाहियों पर मुल्ज़मान को सज़ाए मौत या उम्र कैद सुना देती हैं। लेकिन फिर जब मामला आला अदलिया तक पहुंचता है, सीनियर जजेस इस मामले का मुख्तलिफ मामलात का जब जायज़ा लेते हैं, तब तक पानी सर से गुजर चुका होता है। अभी भी पाकिस्तान की जेलों में न जाने कितने ही कैदी होंगे जो झूठी गवाहियों का खमियाजा भुगत रहे होंगे। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने झूठे गवाहों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और ये कहा है कि झूठा गवाह आइंदा कभी गवाही नहीं दे सकेगा, और बयान का अगर एक हिस्सा भी गलत हुआ तो सारा बयान गलत तस्वुर होगा। लेकिन क्या वो अकेले ये जंग जीत पाएंगे? झूठी गवाहियों का सिलसिला शुरू कहाँ से होता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर पुलिस मतलब कानून खुद झूठे गवाह लेकर आएगा, मतलब पुलिस खुद लेकर आएगी झूठे गवाह और तफ्तीश ठीक से नहीं करेगी, तो अदालत फिर दुरुस्त फैसला आखिर कैसे कर पाएगी? पुलिस की मजबूरियां क्या होती हैं जो वो झूठे गवाह पेश करती हैं? क्या वकला केस जीतने के लिए झूठे गवाह पेश करते हैं और कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं? झूठी गवाही देने वालों के लिए सज़ाएं हैं, तो झूठी गवाही पेश करने वालों के लिए क्यों नहीं है? इस अदालती पेचीदा निज़ाम में इस्लाहात हमारी तरजीहात में शामिल क्यों नहीं? और कितने लोगों को बाद मर्ग इंसाफ मिलेगा, और कब्रिस्तान में क्या वो इस इंसाफ का जश्न मनाएंगे? जबकि दूसरी जानिब आज हम अपने प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे कल का बड़ा अहम वाक़या, जो पुलवामा हमले के बाद की जो पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल है। भारत ने हमसे मोस्ट फेवरेट नेशन का एजाज़ तो वापस ले लिया है। इस एजाज़ के वापस ले जाने से पाकिस्तान और भारत के जो तिजारती ताल्लुकात हैं ये कैसे होंगे, क्या असरात होंगे, भारत को इसका कितना नुकसान होगा, इस पर भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन साहब शामिल हैं। सीनियर तजियाकार ज़फ़र हिलाली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। माहिर कानून शाह कावर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम ढेड़ी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। माहिर मुआशियात आबिद कोयूम सुलैरी साहब भी होंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जस्टिस साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। जस्टिस साहब, हमारे यहाँ पहले कभी इन मामलात पर तवज्जो नहीं दी गई कि गवाह झूठा है या सच्चा है। सिर्फ गवाही ही मैटर करती थी कि गवाह होना चाहिए जिसकी बिना पर किसी भी केस को निपटाया जा सके, फैसला दिया जा सके, और अल्लाह ताला का हुक्म है कि सच्ची गवाही दो। अब गवाहों के जो नाम हैं आप बेहतर तौर पर बता सकते हैं, जो तरीक़ेकार है, मुद्दई लिखवाता है कि कौन चश्मदीद गवाह है, कौन इस केस में गवाह होगा। उसके बाद फिर आप जानते हैं 161 का बयान रिकॉर्ड होता है, फिर अदालत में गवाही, फिर जरा। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ट्रायल कोर्ट जो है किसी बंदे को इस बुनियाद पर वापस भेज सकती है कि तुम झूठे गवाह हो, तुम्हारी गवाही नहीं चल सकती, आप सच्चे हैं झूठे हैं? क्या ट्रायल कोर्ट ऐसा कर सकती है? जी, पावर्स तो ट्रायल कोर्ट्स को काफ़ी हैं, और सेक्शन 476 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वाइड रेंजिंग पावर्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मामला जो है वो थाने से शुरू होता है, इन्वेस्टिगेशन की इब्तिदा वहीं पर होती है, और जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर झूठे सच्चे गवाह जो हैं
ان کا ایک مرقع بنایا جاتا ہے اور پھر چالان کورٹ میں سبمٹ کیا جاتا ہے. تو عدالت کے لیے کوئی چہرہ دیکھ کر کے تو عدالت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ گواہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. لیکن اگر تو ایویڈنس کے درمیان میں اس بات کا احساس ہو کہ وہ کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس کر رہا ہے یا اس کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایمبیگوس ہیں تو عدالت اس طرح کے معاملات کا نوٹس لے سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو سب سے بڑا مسئلہ ڈیلیز کا ہے. کتنے کیسز ہیں جو چلتے ہیں؟ بہت تھوڑے کیسز چلتے ہیں. ایک بڑی تعداد مقدمات کی میجسٹریٹس کے سامنے، سول ججز کے سامنے ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے. وہ سارے کیسز ریچ ہی نہیں ہو سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی جس کو کہنا چاہیے سرکویٹس پروسیس ہے، اور نیچرلی اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر تو کمپرائز نہیں کرتی. سپریم کورٹ کے اور بھی 16 ججز ہیں. ہائی کورٹس میں 100-150 سے زیادہ ججز ہائی کورٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ساروں کی ایفرٹ ہونی چاہیے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایک جوڈیشل کمیشن بھی ہے جس کو کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ہیڈ کرتے ہیں. ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز اور دیگر سپریم کورٹ کے کچھ ججز بھی وہاں ہوتے ہیں. تو یہ ایک ساروں کی مشترکہ ایفرٹ ہے، اور ایک بہت اچھی بات ہے کہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنے ابتدائی دور میں ہی اس معاملے کی نشاندہی کی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی جو بیس ہے وہ پولیس اور وکلاء سے شروع ہوتی ہے، جنہوں نے سارا کیس بنانا ہوتا ہے، جنہوں نے جج کے سامنے عدالتوں میں کیس پیش کرنے ہوتے ہیں. ہمارے ان دو طبقوں کو بہت زیادہ آپ نہیں سمجھتے کہ لرن کرنے کی ضرورت ہے، ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے، ایمانداری کی ضرورت ہے کہ سچے گواہوں کو پیش کیا جائے؟ بڑے ایسے وکیل ہیں جو کہتے ہیں آپ تو پریشان نہ ہوں، فکر نہ کریں، گواہ ہو جائے گا 2000 3000 10,000 میں، گواہوں کی ٹینشن نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے جو ہمارا سسٹم ہی جس طبقے سے شروع ہوتا ہے، پولیس اور وکلاء، ان کو سب سے پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جسٹس صاحب؟ دیکھیں، جہاں تک کہ کرمنل کیسز کا تعلق ہے اس میں تو ایکسکلوسیولی پولیس آفیسرز کا یہ کنسرن ہوتا ہے. اور پولیس آفیسرز جب کیس بنا کر کے عدالت میں چالان کی شکل میں سبمٹ کرتے ہیں تو یہ پروزیکیوٹرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں. جہاں تک کہ میجسٹریل کورٹس کا تعلق ہے وہاں پر پروزیکیوٹرز بھی پولیس کی اپنی پروزیکیوشن برانچ سے ہوتے ہیں. وکلا تو وہاں آتے نہیں ہیں. جہاں تک کہ وکلا کا تعلق ہے وہ ڈیفنس کی طرف سے پیش ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی جھوٹا گواہ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو پروزیکیوشن کے جو وٹنسز ہیں ان کو کراس ایگزامن کرتے ہیں، اور اگر کراس ایگزامینیشن کے اندر وہ ایک شائبہ بھی ڈاؤٹ کا کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کیس اسٹیبلش نہ ہو تو ایکویٹل ہو جاتی ہے. تو وکلا کا بھی جہاں تک کہ کرمنل کیسز کا تعلق ہے وکلا کا بھی رول غلط قسم کے گواہوں کے پیش کرنے کا نہیں ہے. ہاں، سول کورٹس میں اور سول عدالتوں میں بنیادی طور کے اوپر تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو ہے اس کے اوپر کیسوں کا انحصار ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں پر اورل ایویڈنس ہے تو وہاں یہ بالکل ممکن ہے کہ وکلا صاحبان جو ہیں وہ اپنے طور کے اوپر کوئی ایویڈنس جو ہے وہ مینوفیکچر کریں، حالانکہ وہ ایک بڑا سیریس افینس ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کا لائسنس بھی لیا جا سکتا ہے. صحیح. جیسے اب یہ بتائیے گا کہ جب کسی کیس میں ایک ٹرائل کورٹ نے سزا دے دی، پھر ہائی کورٹ نے اس سزا کو برقرار رکھا، پھر جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور اگر سپریم کورٹ پھر یہ آبزرویشن دے دے کہ یہ گواہ جھوٹا ہے، تو پھر ٹرائل کورٹ اور جو ہائی کورٹ کے ججز جنہوں نے سزا دی اور وہ گواہ جھوٹے ہوئے، تو کیا پھر سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ ان ججز کے خلاف بھی کارروائی کر سکے اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹے گواہوں کی بنا پر سزا ہوئی ہے؟ دیکھیں، ساری بات جو ہے وہ اس بات کا انحصار اس پر ہے کہ اگر کسی جج نے فیصلہ دیا ہے
تو وہ اس کی آنیسٹ مسٹیک ہے یا اس کے پیچھے کوئی میلس ہے یا میلافیڈیز ہیں. اگر خدا نخواستہ میلافیڈیز ہیں اور الٹیریئر آبجیکٹس کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ دیا گیا ہے اور جس کو کہتے ہیں کہ جعلی گواہوں کی بنیاد کے اوپر سارا کچھ ہوا ہے تو ججوں کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سپیریئر کورٹس کے ججز جو ہیں ان کی ڈسپلن جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو دیکھتی ہے. اور ابھی حال میں ہی آپ کو پتہ ہے کچھ جج صاحبان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے فارغ بھی کیا ہے، لیکن وہ اس بنیاد پر نہیں کیا کہ کوئی انہوں نے غلط گواہوں کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ دیا ہو. صحیح. جیسا میرا آپ سے آخری سوال وہ یہ کہ جو بات جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بالکل انشور کریں گے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکے گا، تو کیا اس سلسلے میں کسی قانون سازی کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیں ایکچولی ہمارے ہاں بہت باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے قوانین جو ہیں آرکیک ہیں اور ہم نے 21ویں صدی میں قدم تو رکھا ہے لیکن قوانین کو کریکٹ نہیں کیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں قوانین جو ہیں وہ بڑے ٹھوک بجا کر کے ان کو لیجسلیٹ کیا گیا ہے اور جو اس وقت قوانین موجود ہیں انہی کی بنیاد کے اوپر وہ تمام کچھ ہو سکتا ہے جو موجودہ چیف جسٹس صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور اگر کوئی ترامیم کی ضرورت بھی ہو تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہمارے ہاں ایک بہت ہائی لیول کا ادارہ بھی ہے اور جس کو چیف جسٹس آف پاکستان ہیڈ کرتے ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز بھی وہاں ہوتے ہیں، تو وہ لیجسلیشن بھی پروپوز کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے پارلیمان کے ذریعے سے اس قسم کی قانون میں تبدیلیاں لے کر کے آئے. اور اگر بات اس طرف جاتی ہے تو یقیناً وہ اسٹیپ بھی اس سلسلے میں لیے جائیں گے. اچھا، جھوٹی گواہی پر قانون میں سزا ہے کیا؟ جی صاحب. دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سیکشن 476 کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے اس کے ماتحت یہ کارروائیاں ہوتی ہیں. اب جھوٹی گواہیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں. اب جس کیس کا 40 سال پرانے کیس کا کھوسہ صاحب ریفر کر رہے ہیں وہاں پر ایک کمپرومائز عدالت میں داخل ہوا جہاں تک میں سمجھا ہوں اگر یہی کیس ہے تو. اور وہاں پر جس شخص نے کمپرومائز داخل کیا ان میں سے 2 اشخاص میں سے ایک شخص کو امپرسونیٹ کیا گیا تھا. یعنی وہ شخص تھا ہی نہیں جس کی طرف سے بتایا جا رہا تھا کہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو گیا ہے. تو وہاں کچھ اس نوعیت کی کارروائی شروع کی. تو یہ جو جھوٹے بیانات ہیں ان کی مختلف اقسام ہیں. امپرسونیشن بھی اس میں شامل ہے. اب امپرسونیشن کی کوئی سزا اور ہے، جھوٹا بیان دینا اوتھ کے اوپر اس کی سزا کچھ اور ہے، فالس ایفرمیشن کرنا اس کی نوعیت کچھ اور ہے. تو مختلف نوعیت کے یہ معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب وجہ الدین، آپ ہمارے ساتھ تھے. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اس سے پہلے ان معاملات کو نہیں دیکھا گیا. بڑا زبردست اقدام ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا جھوٹی گواہیوں کو لے کر جو وہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہمارے عدالتی سسٹم میں ہوتا رہا، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ بہت سے ایسے کیسز ہوئے. 2 کیسز تو ایسے تھے جس میں موت کے بعد پتہ چلا کہ ملزم بے قصور ہے. ایک کیس میں 20 سال بعد بریت ہوئی. تو ہمارے اس عدالتی سسٹم پر بہت زیادہ سوالیت نشان نہیں کھڑے ہو جاتے ہلالی صاحب؟ اس کا پھر ذمہ دار کون ہے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو چکی؟ شازیہ، بات بالکل آپ نے صحیح کہی ہے اور میں تو حیران ہو گیا سن کے سابق چیف جسٹس سندھ کے کہ ان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ہمارے سسٹم سے.
وہ تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, ادھر ادھر کچھ ہے وہ جو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں پورا کرمنل سسٹم بیسڈ ایک پلندہ آف جھوٹ, FIR, جھوٹ. کون لگاتا ہے FIR؟ ایک وٹنس آتا ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ وٹنس کے ساتھ پولیس کیا کرتی ہے. پہلے تو وہ انویسٹیگیشن آفیسر DIG کو فون کرتا ہے اور پتہ کرتا ہے کہ یہ کیس وہ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا. اس لیے DIG اسے کہتا ہے کوئی سینسیٹیو کیسز مجھ سے بات کرنا. وہ کرائم کا نہیں سوچتا ہے, وہ جرم کا نہیں سوچتا ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ DIG کیا کہے گا, SP کو کیا کہے گا. اور جب گواہ آپ اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو کہتا ہے ایسے جھوٹ بولو, ایسے جھوٹ بولو. یہ تو یہ جھوٹ کا پلندہ ہے FIR. صحیح. اور سبسیکوینٹ انویسٹیگیشن ہوتا ہے شازیہ, یہ صرف جھوٹ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ خدا کے لیے ان بے علم لوگوں کو بتائیں کہ یہ برٹش نے کلونیل وقت میں ہمیں یہ سسٹم دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ برٹش کہتے تھے کہ پولیس فورس ظاہر ہے اتنا ہوشیار نہیں ہوگا, ویک ہوگا, ان سے لکھوا لیں, ایک آدمی لکھوا دے گا کہ کیا ہوا اور کون ریسپانسبل تھا تو ان کا کام کٹ جائے گا. ادھر آپ کو میں بتاؤں کیا ہوتا ہے, ادھر ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوتا ہے جو پولیس والا لکھتا ہے اور کہتا ہے یہ رپورٹ آیا ہے ایک انسیڈنٹ کا. پھر وہ رپورٹ پولیس کے پاس جاتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سا لائن ان کو لینا چاہیے انویسٹیگیشن کا. آپ سمجھ گئی ہیں نا. یہ تو وٹنس کو اچھا دوسری بات, I'm not finished, سنیے. وٹنس آتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ پکڑا جاتا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پرجری کرتا ہے؟ بھائی 476 آف کانسٹیٹیوشن اگر آپ پرجری کریں تو آپ کو اسلامک لا, سیکولر لا, دونوں قانون کہتے ہیں کہ آپ کا پھر کوئی بات نہیں سنا جائے گا, آپ کا کوئی بات کورٹ میں نہیں مانے گا. مگر یہ نہیں کرتے, یہ نہیں رکتے ہیں, یہ کرتے جاتے ہیں, کہتے ہیں چلو بات کرو. اچھا ساتھ ساتھ ایک جج کو, مجھے آج یہ پتا چلا, میں پڑھ کے حیران ہوا ہوں کہ جج کو ریکارڈ کرنا پڑتا ہے جب کیس ختم ہو جاتا ہے کہ جو ایویڈنس میرے سامنے جو پیش کیا گیا ہے کون جھوٹ بولا ہے اور کون سچ بولا ہے. یہ کتنے دفعے ہوتا ہے ان کیسز میں. جج کھوسا کو میں کہتا ہوں کہ وہ سب سے بہترین جج ہیں اس وقت پاکستان میں. یہ میرا اوپینین نہیں ہے, مجھے کیا پتا, یہ جنرل اوپینین ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں اس لا کو وہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں, خدا کے لیے کہیں کریں, نہیں تو لوگوں کی لبرٹی اور لائف اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے شازیہ, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سیاستدان اس کو نہیں مدد کر رہے ہیں. ان کو افسوس سے کہنا پڑتا ہے, رونے سے رو کے کہنا پڑتا ہے کہ سول سوسائٹی نہیں مدد کر رہی ہے. شاہ خاور صاحب, آسان ہے جھوٹی گواہی کو پکڑنا. جب کسی ٹرائل کورٹ میں کسی کو سزا ہوتی ہے, پھر ہائی کورٹ بھی وہ فیصلہ برقرار ہوتا ہے, لیکن سپریم کورٹ سے فیصلہ کچھ اور آ جاتا ہے, آبزرویشن آ جاتی ہے کہ یہ جھوٹی گواہی ہے, یہ گواہی سچی نہیں ہے. تو یہ اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ جو ہائی کورٹ نے اور ٹرائل کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آنیسٹی تھی, یا وہ آبزرو نہیں کر سکے, یا پھر سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہوگا کہ اگر آنیسٹی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوا تو ان ججز کو بھی سزا دی جا سکے. یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پہلے فیصلے ہوئے اس میں جھوٹی گواہی تھی؟ کیا یہ جانچنا پڑتال اتنی آسان ہوگی, اس کی جانچ پڑتال؟ دیکھیں, اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے جسٹس وجیہ الدین صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے بتایا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قانون کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ جو قانون ابھی ہمارے پاس موجود بھی ہے اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں جھوٹی گواہی کا تدارک ہو سکتا ہے, اور اس میں اور بھی جو ہے ایسے سسٹمز موجود ہیں کہ جس میں آپ برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. لیکن میں جو ظفر ہلالی صاحب فرما رہے ہیں میں ان سے ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ضابطۂ فوجداری ہے, جو کرمنل جسٹس سسٹم کی بنیاد ہے, وہ بالکل فرسودہ ہو چکا ہے. وہ انگریز نے اپنے ایک خاص پیکیولر سرکمسٹانسز میں بنایا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انگریز یہاں تھا اس پہ پھر بھی عمل درآمد ہوتا تھا. لیکن جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے وہی ضابطۂ فوجداری ہم نے اڈاپٹ کیا, اور اس میں جو چیزیں ہیں اس کو پھر ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم کی بنیاد ہوتی ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے, ابتدائی رپورٹ.
FIR اور FIR کا جو قانون ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو یکسر بدل دینا چاہیے. میں بالکل ہلالی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ دنیا میں یہ FIR والا سسٹم ختم ہو چکا ہے. وہاں پہ صرف جرم کی رپورٹ کی جاتی ہے. جہاں تک آپ نے اب یہ فرمایا کہ ایک جو ٹرائل کورٹ ہے وہ سزا دے دیتی ہے, ہائی کورٹ اس کو بحال رکھتی ہے اور سپریم کورٹ اس کو بری کر دیتی ہے, تو بالکل یہ ایک ہمارے اس میں ایک سکم موجود ہے. جو فیصلہ 12 سال کے بعد 15 سال کے بعد سپریم کورٹ نے کسی کو بری کرنا ہے تو وہ تو بری کرنا ٹرائل کورٹ کا کام تھا کہ اس شہادت کی بنیاد کے اوپر, ان جھوٹی گواہیوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اگر سزا دی ہے تو اب یہ ایک کامن روٹین بن چکی ہے کہ کسی کیس میں ٹرائل کورٹ اس کو فل ڈوز دے دیتی ہے, ہائی کورٹ اس میں کچھ تھوڑی سی کمی کر دیتی ہے اور سپریم کورٹ اس کو جو ہے وہ شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیتی ہے. تو یہ جتنے بھی ہمارے قوانین ہیں, ہمارے ضابطے ہیں, اس میں بہت زیادہ سکم ہے. یہ ہمارے پارلیمنٹ کو چاہیے کہ ان تمام لیکن ایک اور سوال اٹھتا ہے نا کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ پولیس کے نظام سے جڑا ہوا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پولیس کا نظام کیسا ہے. اگر ہم عدالتی نظام کو بہتر بنا دیتے ہیں اور اگر ہمارا پولیس نظام میں ریفارمز نہیں آتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی ریفارمز کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جب کیس شروع ہی پولیس سسٹم سے ہوتا ہے, FIR وہاں پر ہوتی ہے, کیس بنتے ہیں, تو جب تک پولیس کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی ریفارمز کا فائدہ ہوگا عدالتی نظام میں؟ شاہ خاور صاحب دیکھیں, میں اس میں صرف عدالتی نظام کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, پہلے FIR کٹتی ہے, FIR کی بنیاد پر ایک تفتیش ہوتی ہے. وہ تفتیش جو ہے اس کی جب تفتیش مکمل ہوتی ہے تو اس کی ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے, وہ پھر ڈسٹرکٹ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہے. ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہے. ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پولیس نے جو رپورٹ مرتب کی ہے, جس کے متعلق انہوں نے چالان پیش کیا ہے, کیا اس میں کافی شہادتیں موجود ہیں یا جو شہادتیں ہیں وہ درست نہیں ہیں, تو ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر اس کو ڈس ایگری کر کے دوبارہ پولیس کو بھیج سکتا ہے کہ یہ جو سکم ہے ان کو دور کرے, کیونکہ وہ ایک فلٹر کا کام کرتا ہے ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ بھی اتنے ٹرینڈ نہیں ہے. وہ جو پولیس نے رپورٹ مرتب کی ہوتی ہے, چالان مرتب کیا ہوتا ہے, اس کو دیکھے بغیر اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں کہ یہ فٹ ہے ٹرائل کے لیے. تو ٹرائل کورٹ کے سامنے جب چیز جاتی ہے تو ایک ٹرائل کورٹ نے, عدالت نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ شہادتوں کی بنیاد پر کرنا ہوتا ہے. اگر شہادت مناسب نہیں ہوگی, اس میں اگر کنسسٹنسی نہیں ہوگی, تو پھر تو عدالتوں کا کام ہے کہ وہ شک کا فائدہ دے کر انہوں نے بری کرنا ہے. یہ جو شک کا فائدہ دینا جو ہے یہ تمام دنیا کے ممالک کے کرمنل جسٹس سسٹم میں ہے, بلکہ اسلام میں بھی ہے, کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے تیسرے سے جڑی ہوئی ہیں. پولیس کا نظام, ان کی تفتیش, پھر پروسیکیوشن کے بعد پھر ٹرائل آف دا کیس, ان تینوں میں آپ نے سائملٹینیسلی چینجز لانی ہے ان قوانین میں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ پھر عدالتوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ وہ ان کو بری کر دیں. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہلالی صاحب. میں جلدی سے آپ کو یہ کہہ دوں کہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے ہمارا لیگل سسٹم اور کدھر ریفارمز چاہیے, مگر یہ کیا ہمیں پتہ نہیں تھا؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں, یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں ان کو نہیں پتہ تھا؟ یہ کیوں نہیں مدد کرتے ہیں جب ریفارم کی بات ہوتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, سول سوسائٹی کو یہ نہیں پتا ہے کیا ہوتا ہے پولیس سٹیشنز میں اور کس قسم کے FIRs رجسٹریشن ہوتے ہیں؟ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے کھوسا صاحب یہ کچھ کر سکتے ہیں اس پہ, تو میں سمجھتا ہوں he will never be forgotten. اور یہی ایک آدمی ہے میرے خیال میں جو کر سکتا ہے. نہیں تو ان کے پہلے اور ان کے اس سے پہلے جو لوگ آتے رہے ہیں ان کو تو کچھ اس پہ تو دلچسپی نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. اور چیز میں شاہ خاور صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. عابد قیوم سلیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور معروف بزنس مین عقیل کریم ڈیڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. عابد قیوم صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں. بھارت کی جانب سے پاکستان سے موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ واپس لینے کے جو فیصلہ ہے,
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان بھارت کو ہی زیادہ ہوگا؟ کیونکہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی درآمدات زیادہ تھی جو اس معاہدے کے تحت کی جاتی تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کو اس کا زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیے یہ ایک سمبولک گیسچر ہے بھارت کی طرف سے، چونکہ یہ آلریڈی ایک یونیلیٹرل تھا ایم ایف این. پاکستان نے ایم ایف این سٹیٹس جو تھا جب WTO بنا 1996 میں، تو پاکستان نے ابھی تک بھارت کو ایم ایف این سٹیٹس نہیں دیا تھا، اور اس کا سمپل مطلب یہ ہوتا ہے کہ WTO ممبر جو کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہیں، یہ کسی بھی ملک کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے، وہی ٹیرف لگائیں گے جو کہ یہ WTO کے باقی ممبرز کو لگاتے ہیں. تو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹوٹل $2.5 بلین کی ٹریڈ ہے، جس میں سے پاکستان کی جو برآمدات ہیں وہ تقریباً $500 ملین کی ہیں. انڈیا جو ہے وہ تقریباً ہمیں $2 بلین کے قریب اپنی ایکسپورٹس کر رہا ہے، اور یہ ایم ایف این سٹیٹس واپس لینے سے اس کا کوئی معاشی نقصان یا اس کا کوئی تجارتی نقصان نہیں، لیکن اس کا ایک کولیٹرل ڈیمیج بہرحال ریجن میں ضرور ہے، کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ریجنل کنیکٹیوٹی کی، جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ریجن کے تمام ملک جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، وہاں پہ اس طرح کی صورتحال کا پیدا ہونا یہ ایک افسوسناک امر ہے، اور اس کا یقینی طور پہ خمیازہ جو ہے وہ دونوں طرف کے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کا کیس میں؟ پاکستان کو یہاں پر دیکھیں پاکستان کو جو ہمارے پاس جو تھوڑا بہت را مٹیریل آ رہا تھا بھارت سے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اصل جو تھا وہ ہمارا سیمنٹ کی ایکسپورٹ تھی. $500 ملین میں آپ کی سیمنٹ کی ایکسپورٹ زیادہ تھی. اس میں تھوڑا بہت جو تھا وہ آپ کے گارمنٹس وغیرہ کا تھا، کچھ کاٹن کا تھا، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا جھٹکا نہیں ہے پاکستان کے لیے، چونکہ یہ نہ ہونے کے برابر ٹریڈ ہے پہلے دونوں ملکوں کی. بالکل ٹھیک. عقیل صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ جب کل بھارت نے ختم کیا تو بھارت نے پاکستان سے امپورٹ کی جانے والی جو چیزیں تھیں ان پر 200% تک کسٹم ڈیوٹی عائد کر دی ہے. اتنی مہنگی تجارت، تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی جو تاجر ہیں وہ اتنی مہنگی تجارت کریں گے کہ اپنے ہی تاجروں کا نقصان نہیں کر رہا بھارت؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انڈیا اس وقت پاکستان کی فورن پالیسی سے پریشان ہے، کیونکہ پاکستان جس طریقے سے معاملات اپنے بہتر سے بہتر کر رہا تھا شاید انڈیا یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہمارے یہ دیکھیں کہ پچھلے 6 مہینے میں ہم نے کیا نہیں اچیو کیا. ہم نے یہ سارے کام جو کہ ناممکن تھے، افغان وار کلوز ہوتے ہوئے دکھ رہی ہے. امریکہ جو پاکستان کے خلاف بیانات دے رہا تھا وہ پازیٹیو اس طرف جا رہا تھا. قطر، سعودی عرب، ابو ظہبی، اماراتس، دبئی، ملیشیا، ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار تھے، سی پیک کے حصے بننے کو تیار تھے. یہ موسٹ فیوریٹ نیشن تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنی بڑی چیز تھی نہیں. ابھی تو حملہ ہوا ہے اور سیم ٹائم پہ انہوں نے اسٹیٹس واپس لے لیا. مجھے لگتا ہے کہ وہ پریشان ہو گئے تھے کہ پاکستان اپنا امیج جس اچھی طرح دنیا میں بنا رہا ہے، اگر وہ اسی طرح آگے بڑھتا گیا تو پھر انڈیا کے لیے تو بہت مشکلات ہو جائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. میرا یہ خیال ہے اس کے پہلے آپ کو یاد ہوگا سمجھوتا ایکسپریس بھی ہوا تھا جی، اس کے بعد بامبے اٹیک بھی ہوا تھا، اور آخر میں پتہ چلا کہ یہ انڈیا کا اپنا ڈرامہ تھا. میں آج یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ ایکسیڈنٹ کی مودی کو بہت بڑی ضرورت تھی، کیونکہ وہ اس وقت الیکشن ہار رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اس الیکشن سے بچنے کے لیے یہ راہ کا ایک پلان تھا جو انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ نہ کشمیری نے کیا ہے نہ کسی اور نے کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی ہار کو چینج کرنے کے لیے کہ شاید کوئی اس سے ان کا امیج بہتر ہو، یہ صرف اس طرف جانے کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں انڈین عوام ماشاءاللہ سمجھدار ہے، پڑھی لکھی قوم ہے، انہوں نے یہ باتیں ساری وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اس وقت جو انڈیا خود انڈین گورنمنٹ جو یہ سٹیپس اٹھا رہی ہے اور جو کام انہوں نے کیا ہے، میرا خیال ہے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو چیز انہوں نے موسٹ فیورٹ نیشن کا خطاب، یہ ان کے ملک کے انٹرسٹ میں زیادہ ہے، پاکستان کے انٹرسٹ میں کم ہے، کیونکہ ان کی اپنی ایکسپورٹ زیادہ ہے، ان کی امپورٹ کم ہے.
اور اس طرح کہ ابھی تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور انہوں نے اسی اسٹیٹس کو آدھے گھنٹے میں انہوں نے کہا ختم کر دیا ہم نے. تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی نقصان کا باعث بنے گی, کیونکہ ہماری گورنمنٹ اس وقت بہت ہی اپنی فورن پالیسی بہت اچھی طرح کامیابی سے چلا رہی ہے. بھارت کے یہ فیصلے صرف اس کی بکلاہٹ کا نتیجہ ہے, بکلاہٹ کا شکار ہو کر بھارت ایسے فیصلے کر رہا ہے. ہلالی صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک. دو چیزیں, ایک تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے, اس لیے کہ 2015 سے عادل ڈار انڈین کسٹڈی میں رہا ہے بقول جو ہمارے انفارمیشن ہے. جی دوسری بات یہ ہے, جدھر تک یہ ایم ایف این کی بات ہے, یہ بڑے مزے کی بات ہے. دیکھیے $500 ملین لگ بھگ انڈیا کا ایکسپورٹس ہے اور $200 ملین ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. ان ادر ورڈز ان کا بینیفٹ تھا $300 ملین. اب وہ 300 ملین تو انہوں نے سیکریفائز کر دیا ہے, 200% جب لگا دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈ ختم کر دیا ہے انہوں نے. بڑی اچھی بات ہے یار. ہم پھر چین سے جائیں گے, چین سے سستا مال بہتر مال ملتا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ تو ہمارے لیے بڑا اچھا سٹیپ ہے. یہ کیا ہندوستانی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پنشمنٹ ہے, یہ سب فیور. بہت شکریہ جی, ایسے سٹیپس لیتے رہیں, شاید ہماری ٹریڈ اور اکانومی کو بہتر ہو جائے گی. عابد قیوم صاحب, سعودی عرب کا پرائم منسٹر صاحب نے دورے کیے جب وہ پرائم منسٹر بنے. اب کل جو سعودی ولی آ رہے ہیں یہاں پر, آپ کو کیا لگ, اور جو انفارمیشنز آ رہی ہیں کہ 15 سے 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی, مختلف معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے, یہ کتنا بڑا بریک تھرو ثابت ہو سکتا ہے ہماری معیشت کے لیے؟ یہ دیکھیے, پرائم منسٹر نے ابھی اپنے حالیہ جو ورلڈ گورنمنٹ سمٹ تھا ابو دھابی میں, اس میں کہا تھا کہ یہ اس وقت بہترین موقع ہے پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرنے کا, اور یقینی طور پہ میں اس کی تائید کروں گا. اس وقت آپ دیکھیں گوادر جو ہے وہ کیوں پورے گلف کی مرکز بن چکا ہے توجہ کا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی یہ پورٹ فنکشنل ہوتا ہے, جو اس میں پہلے انویسٹمنٹ کر لے گا وہ چین کے مغربی صوبے سنکیانگ اور مغربی چین کو پیٹرو کیمیکلز کی سپلائی میں پہل لے جائے گا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل جو ہے ڈفرینسز ہونے کے باوجود سعودی عرب بھی یہاں پہ آ رہا ہے, قطر بھی یہاں پہ آ رہا ہے, متحدہ عرب امارات بھی یہاں پہ آ رہا ہے. تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ گوادر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ اسی لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو پورٹ بنے فنکشنل ہوگا, وہاں سے پیٹرو کیمیکل کی سپلائی یہ سب سے زیادہ افیکٹو اور سب سے زیادہ سستا جو ہے رستہ جو بنے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جاب اپرچونٹیز بھی, اور ایک جو بے روزگاری ہے یہاں پر, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, اس کے مواقع بھی بہت زیادہ نکلیں گے پھر اتنے انویسٹمنٹ کے بعد؟ ان دا لانگ ٹرم ایسا ہی ہوگا, ان دا لانگ ٹرم ایسا ہی ہوگا. دیکھیے یہ ریفائنری جیسے جو بڑے منصوبے ہوتے ہیں, اس کا تقریباً 1 سال تو آپ کی فیزیبلٹی بننے میں لگتا ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ بات بھی دہرانا چاہ رہا ہوں, کرنا چاہ رہا ہوں کہ سعودی عرب اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کر رہا ہے. وہ پیٹرولیم سے ہٹ کے سروسز لیڈ اکانومی اور باقی چیزوں پہ بھی جانا چاہ رہے ہیں, جو اس وقت ولی عہد کا 2030 ویژن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو سعودی عرب یقینی طور پہ پاکستان میں نہ صرف یہ کہ پیٹرو کیمیکل بلکہ رینیویبل انرجی, ایگریکلچر اور کلچر اور بہت سی چیزیں ہیں جس میں کہ وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور جو ایک وفد آ رہا ہے, تاریخی وفد, جس میں کہ آپ کے بڑے کوئی 30 سے 35 سی ای اوز مختلف کمپنیز کے 20 سے زائد انویسٹرز آ رہے ہیں یہاں پر ایکسپلور بڑے, جی, تو وہ جو ایکسپلور کرنے آ رہے ہیں, تو یہ سارا کچھ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یقیناً جو پہلے ہوتی تھی ہماری جو ریلیشن تھے گلف کنٹریز کے ساتھ انکلوڈنگ سعودی عربیہ, وہ یا تو پرسنلائز قسم کے تھے یا ٹرانزیکشنل تھے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو رہے ہیں یہ ریلیشنز. اور اگر آپ 3 پلرز دیکھیں جن پہ کہ بات ہوگی کوارڈینیشن کونسل جو بن رہی ہے پاک سعودی, تو اس میں ریلیونٹ منسٹرز کو شامل کیا گیا ہے. تو تقریباً 15 سے 20 منسٹرز ہماری طرف سے, 15 سے 20 منسٹرز سعودی عرب کی طرف سے. اور یہ ایک یعنی کہ آپ اپنے ریلیشن کو انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں کہ جو سربراہان مملکت کے درمیان جو بات چیت ہو, بعد میں متعلقہ منسٹرز اس کو فالو اپ کریں اور بعد میں متعلقہ آفیشل اس کو فالو اپ کریں, تاکہ یہ ایک لانگ ٹرم سسٹینڈ ریلیشن بن سکے, یہ صرف 2 افراد کے درمیان نہ رہے. صحیح.
عقیل کریم صاحب، بزنس کمیونٹی اس دورے کو کیسے دیکھ رہی ہے، سعودی ولی عہد کے دورے کو؟ میرا اپنا خیال ہے کہ بزنس کمیونٹی شاید اس سے زیادہ پہلے کبھی بھی خوش نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہم سن رہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے. ویسے اگر پیچھے ہم ریکارڈ اٹھاتے ہیں تو اتنی بڑی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کبھی پاکستان میں نہ ہم نے سوچی تھی، نہ ہمیں یقین آتا تھا. لیکن آج جس طریقے سے سعودی عرب ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ بھی جب اناؤنسمنٹ ہوا تھا تو لوگ جب بھی یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن اب کراؤن پرنس صاحب خود آ رہے ہیں اور وہ ظاہری بات ہے ایگریمنٹ سائن کریں گے، تو پاکستان میں آنے والا سال ایکٹیویٹیز کا سال ہوگا. اب یہ ملک آگے دن بدن آگے بڑھتا جائے گا. چائنا سی پیک لے کے آ رہا ہے. سی پیک میں لوگوں کو اندیشہ تھا کہ شاید چائنا ون سائیڈڈ پاکستان کے اوپر رہے گا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب چائنا کے ساتھ سعودی عرب پارٹنر بن رہا ہے، قطر پارٹنر بن رہا ہے، ابو دھابی پارٹنر بن رہا ہے، رشیا آ رہا ہے. تو اب یہ سی پیک ماشاءاللہ پاکستان کے لیے فل آف اپارچونیٹی بنے گا اور آنے والا دن پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر دن ہوگا. تو میرا خیال ہے بزنس ایکٹیویٹیز جتنی اس وقت پاکستان میں آگے آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گی، شاید ہی کہیں اتنی بڑی ایکٹیویٹیز ملے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہم ٹائٹننگ کی طرف جا چکے ہیں، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو آئی ایم ایف سے میٹنگ کی اور وہ اس میٹنگ میں آئی ایم ایف کو بھی کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. جو کنڈیشنیں آئی ایم ایف نے لگائی ہوئی تھی، جہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے اور وہ پاکستان کو آؤٹ رائٹ سپورٹ کرنے کو تیار ہے. کون سے پیچھے ہٹ گیا؟ عقیل کریم صاحب، گیس بھی مہنگی، بجلی بھی مہنگی، آپ روپیہ دے کے کہاں ہے، ڈالر کہاں ہے، تو کن شرائط سے آئی ایم ایف پیچھے ہٹے؟ ہم تو پھر بھی جا رہے ہیں ان کی شرائط پر. میں آپ کی بات دیکھیں، جو چیز آپ روپے میں خریدتے ہیں وہ 8 آنے میں آپ بیچ نہیں سکتے، وہ آپ کو بڑھانی پڑے گی. گیس بجلی آپ کو پرائز بڑھانی پڑے گی، وہ آپ اپنے ڈیفیسٹ کو کم کر رہے ہیں. اگر آپ کے اپنے ڈیفیسٹ کم ہوں گے تو آپ کا فائدہ یہ ہوگا، آپ کا فردر ڈی ویلیویشن نہیں ہوگا. اگر آپ کا ڈیفیسٹ بڑھتا جائے گا، آپ کا ڈی ویلیویشن ہوتا جائے گا، آپ کی مہنگائی بڑھتی جائے گی، آپ کے ملک میں بے روزگاری ہوگی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پرائز ایکچول پہ ہم لائیں. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ سستی بجلی دے کے ہم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فضول خرچی سے اجتناب کرے، کیونکہ ہم اب افورڈ نہیں کر سکتے، ہم ہیوج ڈیفیسٹ میں چل رہے ہیں اور گورنمنٹ کو ہمیں ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ملک کے عوام میں جو بزنس مین ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے اور ہمارا ملک غریب ہوتا جا رہا ہے. تو یہ پالیسی آگے نہیں چل سکتی. آگے ہمیں اس گورنمنٹ کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ہمارے اوپر یہ ڈی ویلیویشن کا جو برڈن آتا ہے، یہ بعد میں ہم جب نوٹ چھاپتے ہیں تو یہ برڈن آنا ہی آنا ہے. تو یہ ہمیں ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لاسٹ کامنٹ ہلالی صاحب. جلدی سے میں یہ کہہ دوں 40% چوری جو ہو رہا ہے گیس کے بجلی کا وہ تو روکیں، اور جو لوگ نہیں روک سکتے ان کو نکالیں، دوسروں کو لائیں. دوسری چیز ہے جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں، اب دیکھیے اب ایک صاحب کو کیا فرق پڑتا ہے اگر ان کو 20-30% ٹیکس بڑھا دیں، ان کے اس پہ کچھ نہیں فرق پڑتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکس لگائیں نا ان پہ. آپ یہ کیمرامین کھڑا ہوا ہے اس کو آپ ٹیکس لگا رہے ہیں اور ان کو آپ نہیں لگا رہے ہیں. ان کو لگائیں، یہ ٹیکس دے بھی سکتے ہیں. اور جو ان کے لوگ ارد گرد نہیں دیتے ہیں ان کو پکڑیں. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ ایگری ہیں. عقیل کریم صاحب پہلے سے ایگری ہیں. بہت شکریہ عقیل کریم جی ہمارے ساتھ ہیں. بھائی آپ امیر لوگوں سے لیں ٹیکس، بالکل آپ گورنمنٹ کو قربانی نہ دیں، ہم لوگ قربانی دیں. گورنمنٹ اپنے آپ کو صحیح کرے بس. بالکل صحیح. بہت شکریہ عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہلالی صاحب، عقیل کریم ڈیڈی صاحب، میں تمام مہمانوں کا پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. وقت ختم ہو گیا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.